अस्सलाम वालेकुम लिसनर। पेश खिदमत है मोहिउद्दीन नवाब के फैंस के लिए उनकी एक और ख़ूबसूरत तहरीर जिसका उन्वान है चौंक। तो आइए शुरू करते हैं। चौंक और आशिक में पराए नाम फ़र्क होता है। सैलाबी कीचड़ और दलदल में पैदा होने वाली चौंक बदन से चुमट जाए तो खून चूसती रहती है। जब तक खून पी पी कर मर न जाए आदमी का पीछा ही नहीं छोड़ती। और आशिक कभी पीछा छोड़ देता है और कभी नहीं छोड़ता, फिर जोंक बन जाता है और कभी नहीं बनता। कोई दर्द ना हो तो हमदर्द बनकर आता है और चुपके चुपके ज़िंदगी में दर्द का ज़ख़ीरा करता रहता है। जोंक ऊपर से लहू चूसती है, आशिक रगों में लहू बनकर दौड़ता है, फिर धीरे धीरे हुस्न के अंदर परवरिश पाता है और प्यार के नाम पर पहले अपना आदी बनाता है और फिर बांदी बनाता है। फिरोज़ा रिसीवर कान से लगाए इसकी बातें सुन रही थी। वो कह रहा था, मेरी सलमा आपा तुम्हारी भाभी हैं। बेशक मैं आपा के रिश्ते से तुम्हारे घर आता हूँ, लेकिन बाखुदा तुम्हें देखने के बहाने आता रहता हूँ। वो बोली, चौधरी साहब बार बार फेरे लगाने से तुम्हारे फेर में नहीं आऊँगी। मुझे चौधरी साहब क्यों कहती हो? नाम लेकर मुखातिब करो। तुम्हारा नाम अकबर अली है। अली एक मोतबर नाम है और तुम झूठे दगाबाज हो। गुस्सा थूक दो। चलो अली ना कहो, अकबर तो कह सकती हो। जब मैं अल्लाह अकबर कहती हूँ तो चौधरी को अकबर नहीं कह सकती। क्या तुम्हारी आपा को फ़ोन पर बुलाऊं? प्लीज़ नहीं, बड़ी मुश्किलों से तुम फ़ोन पर मिली हो। साफ साफ बताओ, मुझसे कतराती क्यों हो? क्या बताना ज़रूरी है कि तुम एक बीवी के शौहर और 2 बच्चों के बाप हो? शौहर और बाप बनना कोई जुर्म नहीं है। क्या अपनी शरीके हयात को ठेस पहुंचाना नेकी है? फिरोज़ा यकीन करो, मैंने शादी की रात ही सुगरा से कागज़ लिखवा लिया था कि जब भी मेरी आइडियल लड़की मुझे मिलेगी मैं दूसरी शादी करूँगा और वो एतराज़ नहीं करेगी। तुम जब चाहो वो कागज़ मुझसे लेकर पढ़ सकती हो। वो दुल्हन पहली रात ये इजाज़तनामा लिखने पर राज़ी कैसे हो गई थी? ये तो हमारा पूरा ख़ानदान जानता है कि मैं सुगरा को कभी पसंद नहीं करता था। ये ज़मीन जायदाद का मामला था। मैं शादी न करता तो वो अपने हिस्से की ज़मीनें लेकर दूसरे ख़ानदान में चली जाती। मैं पूछ रही हूँ, तुमने इजाज़तनामा कैसे लिखवा लिया? तुमने सुगरा को देखा नहीं है। वो एहसास कमतरी में मुब्तला रहती है और बेचारी के पास ना हुस्न है न ज़्यादा तालीम। एक अच्छी बीवी ज़रूर है। उसने इस ज़मानत पर कागज़ लिख दिया है कि मैं इसे कभी तलाक नहीं दूंगा। वो पिंड दादन खान वाली हवेली में पड़ी रहेगी। औरत अपने खाविंद के घर को जन्नत बनाती है। तुमने बीवी की जन्नत पानी में बनाई है। ये बात नहीं है। जो जुल्म मुझ पर हुआ है इसे समझो। मैं 18 बरस का था। अब्बा जान ने जबरन मेरी शादी करा दी। इन्हें अंदेशा था कि सुगरा की जायदाद हाथ से निकल जाएगी। मैं शायराना जज्बों का मालिक हूँ। मुझे किसी से मोहब्बत करने की मोहलत नहीं मिली और देखते ही देखते 2 बच्चों का बाप बन गया। वो खामोश रही। चौधरी अकबर अली इस पहलू से दुरुस्त कह रहा था कि शादी वाकई जागीरदाराना हिसाब किताब से हुई थी। जिस तरह गरीब किसानों को तमाम उम्र खेतों खलियानों से बांध दिया जाता है, इसी तरह अकबर अली के आगे ज़मीन जायदाद का बंद बांध दिया गया। लेकिन जवानी में कहीं न कहीं से हुस्न शबाब का रेला आता है तो सारे बंध टूट जाते हैं। फिरोज़ा इसे कबूल करती या न करती, ये एजाज़ इसे हासिल हो रहा था कि उसने चौधरी को तोड़ फोड़ दिया है। वो कह रहा था, मेरे साथ बीवी बच्चों का जिक्र होता है तो सुनने वाले समझते हैं कि मैं उम्र रसीदा हूँ। हमारा माशरा, हमारे लोग अजीब हैं। बाप बनते ही बंदे पर बुजुर्गी तारी कर देते हैं, जबकि मैं अभी 24 साल का हूँ। ये उम्र शौहर और बाप बनने की नहीं, आज़ादी से हंसने खेलने, अपने महबूब के साथ फूल चुनने और मोहब्बतों के आसमान पर उड़ने के लिए होती है। वो तजाहुले आरफाने से बोली, तुम फूल चुनने और आसमान पर उड़ने के लिए मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हो? दिमाग पीछे होता है, ये जानती हो ना कि इंसानी खोपड़ी के पिछले हिस्से में दिमाग होता है। इस हवाले से दिल तुम्हारे आगे आगे है और दिमाग पीछे पीछे। आज किसी वक्त तन्हाई में सर झुकाकर सोचो तो समझ लोगी
کہ میں تمہاری ضرورت ہوں، اور ضرورت کو جتنا پیچھے چھوڑ دو اتنا ہی وہ آگے آتی ہے۔ فیروزہ نے چوٹ کی، دو بچوں کے باپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ پلیز بچوں کا حساب نہ کرو، میری عمر اور میری زندہ دلی دیکھو۔ وہ ایک ساتھ آ بھر کر بولی، مجھے اپنے آگے صرف تمہارے بیوی بچے دکھائی دیتے ہیں۔ چھانم، آنکھ صرف آگے دیکھتی ہے، عقل آگے بھی دیکھتی ہے اور پیچھے بھی، مجھے عقل سے سمجھو۔ دیکھو، آئندہ مجھے جانم نہ کہنا، یہ مجھے نہایت ہی گھٹیا اور بھونڈا انداز تخاطب لگتا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی نا، سنا ہے محبت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، آئندہ تم سکھاتی رہو گی تو میں سیکھتا رہوں گا۔ جی نہیں، میں آئندہ فون پر نہیں آؤں گی، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ تم بھائی بہن کی سازش ہے۔ بھابھی کے فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ مجھے اٹینڈ کرنے کو کہتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کیا کہ تم میرے لیے گھنٹی بجا رہے ہو؟ وہ کسی نہ کسی بہانے مجھے فون پر بھیج دیتی ہیں، بس یہ آخری بار اٹینڈ کر رہی ہوں۔ ایسا ظلم نہ کرنا، ایسا کرو ایک بار مجھ سے کہیں ملاقات کرو، میں جو باتیں فون پر نہیں کر سکتا انہیں روبرو کہنے کا موقع دو۔ اگر میں اپنی محبت سے تمہیں قائل نہ کر سکا تو اپنی بد نصیبی کا یقین کر لوں گا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی، سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کسی جگہ ملاقات کرنے کی حامی بھر کر اس کا حوصلہ بڑھانا اور اپنی قدر و قیمت کم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے پوچھا، خاموش کیوں ہو؟ اگر جھجکتے اور شرماتے ہوئے ہاں کہنے میں دیر ہو رہی ہے تو بے شک دیر کرو، میں ریسیور کان سے لگائے یہاں کھڑے کھڑے زندگی گزار دوں گا، مگر پلیز انکار نہ کرنا۔ اس نے انکار نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا، خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ خاموشی صرف نیم رضامندی کی علامت نہیں ہوتی، خاموشی سے بڑے بڑے مقدمے مدتوں تک ملتوی رکھے جاتے ہیں۔ لیکن چودھری اکبر علی سنگین مقدمات سے بھی بڑا تھا۔ 6 فٹ کا گبرو جوان بڑی سنگینی سے اس کے حواس پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ ہوش مندی سے سوچتی تھی کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کے باوجود اس کے لیے باولی ہوتی رہتی تھی۔ ابھی حال ہی میں اس کی ایک سہیلی نے ایک شادی شدہ شخص سے محبت کی تھی، پھر اس کی ایسی دیوانی ہوئی تھی کہ والدین کی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کر لی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے محلے کی ایک لڑکی بھی ایک بیچاری بہتہ پر سوکن بن کر گئی تھی۔ فیروزہ نے اپنے جہلم شہر میں ایسی کئی لڑکیاں دیکھی تھیں جو سیکنڈ ہینڈ مردوں پر جان دیتی تھیں۔ بوڑھی عورتیں حیرانی سے کہتی تھیں، یہ آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بیویوں اور بچے والوں کو آخر کیا دیکھ کر پسند کر لیتی ہیں؟ کیا خاندان میں اور اتنے بڑے ملک میں کنوارے نہیں ہیں؟ ایک ملک ہی میں کیا پوری دنیا میں کنوارے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ کوئی مخصوص قسم کی آسیبی ہوا چلی ہے۔ یہ باولیاں ان کو گھانسی نہیں ڈالتی۔ فیروزہ بھی پہلے ناگواری سے یہی سوچتی تھی، آخر کوئی شادی شدہ مرد کیسے پسند آ جاتا ہے؟ اور دماغ کی کمزوری ہے، یہ محبت نہیں ہوتی، پرائے مرد کو حاصل کرنے کی بے لگام خواہش ہوتی ہے۔ اخلاقی کمزوری یہ سوچنے نہیں دیتی کہ وہ دوسری عورت اور اس کے بچوں کا حق ماننے جا رہی ہے۔ فیروزہ نے چودھری اکبر علی کو پہلی بار اپنے بھائی جواد حسین کی شادی میں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر غضب کی مردانگی تھی۔ اسے دیکھ کر کچھ ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ براتیوں کی بھیڑ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی اور جانتی رہی۔ اس عمر میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معلوم ہو کر بھی معلوم ہونے کو رہ جاتی ہیں۔ نظروں کا تبادلہ ہوتا رہا اور وہ نظریں چراتی رہی۔ ایک بار وہ اپنی سلمیٰ آپا سے ملنے آیا تو تنہائی میں موقع پا کر فیروزہ سے بولا، تمہاری نگاہوں سے کئی معنی جھلکتے ہیں اور کبھی یہ بے ایمانی سی لگتی ہے، ایسی بے ایمانی سے نہ دیکھا کرو۔ وہ مسکرا کر بھاگتی ہوئی کچن میں سلمیٰ بھابھی کے پاس آ گئی۔ بھابھی نے پوچھا، کیا تمہارے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے؟ بھاگنے اور ہانپنے کا انداز تو یہی بتا رہا ہے۔ وہ سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، آپ کے بھائی بڑے ہی وہ ہیں۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ انہیں منع کر دیں۔ کس بات سے منع کر دیں؟ یہی کہ وہ ایسی ویسی باتیں نہ کریں۔ ایسی ویسی باتیں کیا ہوتی ہیں؟
चाहिए भाभी, मैं नहीं बोलती, आप भी मुझे छेड़ रही हैं। आप भी का मतलब ये हुआ कि मेरा भाई भी छेड़ रहा था? वो जाने लगी। भाभी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, मेरे वीर को ये हक दे दो। वह हाथ छुड़ाकर दौड़ती हुई किचन से चली गई। सलमा सोचने लगी, भाई का दिल इस पर आ गया है, किस नियत से आया है? शादी की नियत से ये तफरी की। जहाँ जागीरदारों का दिल आता है वहाँ तफरी और अय्याशी का शुबा पहले होता है। मेरे वीर की तो शादी हो चुकी है, अब ये जो चाहता है वो नहीं होना चाहिए। ये मेरा ससुराल है, मेरी ननद के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं ससुराल की रहूंगी ना मैके की। वो सोचते सोचते चौंक गई। अभी थोड़ी देर पहले इसने खुद ही फिरोजा से कहा था कि मेरे पीर को यह हक दे दो। वो चंद लम्हों के लिए भूल गई थी कि ससुराल में है और अपनी ननद से ऐसा कह रही है। अपने अपने मिजाज और आदत की बात होती है। वो मैके में अपने बाप और भाई की रंगरलियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। एक बार इसकी सहेली जेलम शहर से पिंड दातन खान वाली हवेली में आई थी। भाई ने इसमें दिलचस्पी ली तो सलमा ने सहेली को भी कुछ इसी तरह तरगीब दी थी। वो तेजी से चलती हुई किचन से बाहर आई। ये सबक वो अपनी ननद को पढ़ाना नहीं चाहती थी, इसमें सरासर अपना ही नुकसान दिखाई दे रहा था। वो अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर आकर रुक गई। अंदर इसका मियाँ जवाद हुसैन और उसके भाई अकबर अली से बातें कर रहा था। दोनों किसी बात पर कहा लगा रहे थे। जवाद हुसैन और फिरोजा के वालिद चौधरी इनायत हुसैन भी एक जागीरदार थे, लेकिन सलमा और अकबर अली के वालिद चौधरी कासिम अली से कमतर थे, लेकिन दौलतमंदी में जोड़ का तोड़ थे। फैसलाबाद से आने वाले ज़रूरी आलात के बहुत बड़े डीलर थे और बेटा जवाद हुसैन बंगला डैम में असिस्टेंट इंजीनियर था। काबिलियत के लिहाज से वो ऐसा ही था जैसे अक्सर सरकारी अफसरान होते हैं, मगर अपनों और बेगानों में एक इंजीनियर की टोर और शान हो गई थी। वो अपने साले के साथ कहे लगाते लगाते बीवी को देखकर चुप हो गया। फौरन उठकर यूं खड़ा हो गया जैसे आला अफसर दरवाजे पर आ गया हो। फिर वो बोला, सलमा रानी, वहाँ क्यों रुक गई? अंदर आओ। वो अपने मैके से सलमा बानो के नाम से ब्याह कर आई थी, मगर मियाँ ने पहली रात ही इसे सपनों की रानी, जिंदगी की रानी, रात की रानी, दिन की रानी कहते कहते सलमा रानी ही नाम रख दिया और अब उसका यही नाम मुस्तकिल हो गया था। वालिद ने कहा, हमारी बहू सचमुच की रानी है, लेकिन वालदा जल भुन गई। वो कमरे में आकर मियाँ से बोली, मैं अकबर से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। जवाद ने कहा, हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ। वो ताबेदार चंद ही दिनों में रानी का मूड और मिजाज समझने लगा था। उसने ये भी नहीं पूछा कि भाई से बातें करने के लिए तन्हाई क्या ज़रूरी है और शौहर से भला क्या छुपाया जा रहा है। वो बीवी को खुश करने के लिए वहाँ से चला गया। चौधरी अकबर अली ने कहा, कमाल है, जवाद भाई इसी कमरे में पैदा हुए होंगे, इसी कमरे में बचपन गुजारा होगा, इसी में जवान हुए होंगे, इसी में तुम्हें दुल्हन बनाकर लाए और तुम्हारी एक बात पर इसी कमरे से निकल गए। इसी को कहते हैं औरत दा बंदा किथे भी ना जमदा। मेरे मियाँ की बात ना करो, अपनी बात करो। ये फिरोजा के साथ क्या चक्कर चला रहे हो? क्या मुझे यहाँ से तलाक दिलाओगे? आपा, मेरी आपा, क्यों लाल पीली हो रही हो? ये मेरी हवेली नहीं है कि अपना असली रंग दिखाऊंगा। तुम्हारा ससुराली मामला है, इसलिए मुझे शराफत और तहजीब के दायरे में इससे इश्क हो गया है। मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे इश्क का ड्रॉप सीन क्या होगा? कैसे शादी करोगे? हाँ, जब से इसे देखा है नींद हराम हो गई है। शादी ज़रूर करूँगा। यह हमारी टक्कर का ख़ानदान है। फिरोज़ा के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते हैं। मेरा ससुर इसे सुखरा पर शौकन बनाने वाली बात बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे। आपा, हम अपनी जागीर में बैठकर किसी काने सियासतदान को असेंबली में पहुँचा देते हैं, तो क्या मुझ जैसा सेकंड हैंड दामाद इस खानदान में नहीं आ सकेगा? सलमा ने परेशान होकर पूछा, तुम कोई गड़बड़ करना चाहते हो? अभी नहीं, जब बात नहीं बनेगी तो गड़बड़ होगी। बात कैसे बनाओगे? पहले अपने तौर पर फिरोज़ा को राज़ी करूँगा,
میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ مجھے پسند کر رہی ہے۔ وہ تمہیں کنوارا سمجھ رہی ہے۔ کنوارا نہ سمجھے، آوارہ سمجھے، ایک بار دل میں جگہ بن جائے تو عورت ہر حال میں قبول کر لیتی ہے۔ دیکھو اکبر، بات بگڑ گئی تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ تم میری بات مانتی رہو اور جواد بھائی سے اپنی باتیں منواتی رہو تو اس گھر کے 2 ووٹ میرے حق میں ہو جائیں گے۔ تیسرا ووٹ فیروزہ سے حاصل کر لوں گا۔ تمہاری ساس اپنے بیٹے جواد کو جان سے زیادہ چاہتی ہے، اس لیے وہ بھی رفتہ رفتہ بیٹے اور بیٹی کی رضامندی سے جھک جائے گی۔ ایک بڑے میاں رہ جائیں گے، ان سے آخر میں نمٹ لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جواد سے تمہارے اور فیروزہ کے رشتے کی بات نہیں کروں گی۔ پہلے مجھے یہ دکھاؤ کہ فیروزہ تم سے راضی ہے۔ تمہیں جلد ہی فیروزہ کی رضامندی معلوم ہو جائے گی۔ میں نے اتنے دنوں میں معلوم کیا ہے کہ وہ کالج جانے کے لیے 9 بجے گھر سے نکلتی ہے، 1 بجے واپس آتی ہے، اس لیے دوپہر کے 2 بجے تمہارے فون کی گھنٹی بجے تو تم کسی کام کا بہانہ کر کے فیروزہ کو فون اٹینڈ کرنے کے لیے کہنا۔ آنکھوں کے راستے تو جگہ بنا چکا ہوں، اب فون پر کانوں کے راستے دل میں جگہ بناؤں گا۔ فیروزہ باپ کے ساتھ کار میں جاتی تھی۔ چودھری عنایت حسین اسے کالج ڈراپ کر کے اپنے آفس اور شو روم چلے جاتے تھے۔ 1 بجے اسے کالج سے گھر لا کر چھوڑتے تھے، پھر دوپہر کا کھانا کھا کر واپس جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا، اس لیے اکبر علی کو اس سے باہر ملاقات کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا اور نہ ہی موقع۔ ابتدا میں فون کے ذریعے ہی محبت کا چارہ ڈالتا رہا، لیکن جلدی فیروزہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی 1 بیوی اور 2 بچے ہیں۔ بھلا اتنی قریبی رشتہ داری میں بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ اس نے سلمیٰ بھابھی سے پوچھا، آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ وہ بولی، نہ تم نے کچھ پوچھا نہ میں نے چھپایا، تم پوچھتی تو میں بتاتی۔ آپ ہمارے گھر کی بہو ہیں، آپ کو اپنے میکے کی اتنی اہم بات خود ہی بتانا چاہیے تھی۔ تعجب ہے، امی ابا آپ کا رشتہ مانگنے گئے، وہاں بھی کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ سغرا نام کی کوئی آپ کی بھابھی ہے۔ آپ کی شادی میں اور ہمارے ہاں ولیمے میں بھی وہ بیچاری اور اس کے بچے نظر نہیں آئے۔ آخر یہ رازداری کس لیے؟ کوئی رازداری نہیں ہے۔ سغرا جاگیر کے تنازع میں میرے بھائی کے سر پڑ گئی تھی، پھر وہ صورت شکل سے اور طور طریقوں سے اس قابل نہیں ہے کہ اسے کسی محفل یا تقریب میں لے جایا جائے، اور صاف بات یہ ہے کہ میرا بھائی اپنی پسند سے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہم نے پہلی کی پبلسٹی نہیں کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں آپ کے بھائی کو چاہنے لگی ہوں تو آپ نے اب مجھے اس راز میں شریک کیا ہے۔ اکبر نے کہا تھا کہ شادی سے پہلے تمہیں ہمراز بنایا جائے، جب تم رازدار بن جاؤ گی اور اکبر کو قبول کرو گی تو امی اور ابا کو بھی سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ آپ اپنے پیارے بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ مجھے قبول نہیں ہے، آئندہ میں فون پر بھی اس فریبی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ بات تم خود ہی اس سے فون پر کہتے نا، میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ بات تو تم نے خود بڑھائی ہے، عورت حوصلہ نہ دے تو مرد پیچھے ہٹ جاتا ہے، تم نے اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیا، اپنے قریب آنے کا سگنل دیتی رہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی اصلیت چھپا رہا ہے۔ یہ میرے بھائی کی انتہائی شرافت ہے کہ تم سے شادی کرنے سے پہلے تمہاری آنکھوں پر سے پردہ اٹھا رہا ہے، وہ فریب نہیں دے رہا ہے، پھر بھی اسے فریب ہی کہہ رہی ہو۔ سلمیٰ نے اسے قائل کر دیا کہ چودھری اکبر علی اسے دل و جان سے چاہتا ہے، اس لیے فریب نہیں دے رہا ہے۔ اگر وہ دھوکے سے شادی کر کے لے جاتا اور بعد میں کبھی بھید کھلتا تو پھر وہ اس کا کیا بگاڑ لیتی؟ پھر فون پر چودھری اکبر نے بھی اسے قائل کیا، اپنا دکھڑا سنایا کہ اس نے بہت مجبور ہو کر سغرا سے شادی کی تھی، اس کی زندگی میں کوئی محبت کرنے والی نہیں آئی، ایک وہ آئی ہے تو اسے بدظن ہو رہی ہے۔ اگرچہ وہ فون پر اکبر سے تنزیہ اور سخت لہجے میں بول رہی تھی، تاہم چپ چاپ پگھل بھی رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اور فون پر اس کی آواز سن کر اسے کچھ ہونے لگتا تھا، موسم بدلنے لگتا تھا۔ اگر وہ ایسے میں کسی جگہ ملنے کی فرمائش کر رہا تھا تو وہ جذب کے عالم میں ہاں بھی کہہ سکتی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا تھا۔ ہوش مندی میں کچھ سوچنے سمجھنے کی گنجائش نکال لی تھی اور اسی لیے اس نے کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا تھا۔
وہ بیوی بچوں والوں پر مرنے والیوں کو حقارت سے دیکھتی آئی تھی۔ آئینے میں دیکھ کر سوچ رہی تھی، خود کو حقارت سے دیکھنا بہت مشکل ہے۔ وہ شخص جو دل و دماغ پر چھا گیا ہے، اسے اپنے اندر سے کیسے نوچ کر پھینک دے، اس کا متبادل کہاں سے لائے؟ یوں سوچنے سے یہ بات ذہن میں آئی کہ وہ دنیا میں ایک ہی نمونہ نہیں ہے۔ جہلم شہر سے ملازمین کو منگلا ڈیم لانے اور واپس لے جانے کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ کا انتظام تھا۔ اس روز سلما نے جواد سے کہا، میں بھی ڈیم تک سیر کرنے جاؤں گی، میں نے اکبر سے گاڑی لی ہے، آپ اسے ڈرائیو کریں گے؟ وہ خوش ہو کر بولا، تم میرے بغیر نہیں رہتی، میری ڈیوٹی کے وقت بھی مجھے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہو۔ اس نے دل میں سوچا، میں پاگل نہیں ہوں کہ دن رات ایک ہی ریکارڈ بجاتی رہوں اور سنتی رہوں۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، آپ نے تو مجھے پاگل بنا دیا ہے، میرا بس چلے تو روز ہی آپ کے ساتھ جاؤں، لیکن ڈیوٹی کے وقت ڈسٹرب کرنا بیوی کی نادانی ہوتی ہے۔ تم بہت سمجھدار ہو، میں تو ڈیوٹی کے وقت بھی تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، اسی لیے دن میں 2 بار وہاں سے فون ضرور کرتا ہوں۔ سرکاری افسران کی ڈیوٹی یہی ہوا کرتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے ملک میں اتنے ڈیم نہیں ہیں جتنے ڈیم فل افسران ہیں۔ ہاں؟ وہ ذرا جھینپ کر بولا، کیا تم مجھے کہہ رہی ہو؟ توبہ ہے، کبھی عقل سے بھی سمجھا کریں، میں محبت کرنے والی بیوی ہوں، بھلا آپ کو ایسا کہہ سکتی ہوں؟ سرکاری ملازمین کے متعلق یہ میری نہیں، عوامی رائے ہے، بہتان سب کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں ہوتا۔ وہ کوٹھی سے باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ جواد نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بڑی مہنگی کار ہے، میرے سالے کی کیا بات ہے، اس نے اپنی گاڑی ہمیں دے دی، چلانے کے لیے دی ہے، آپ کی اوقات ایسی نہیں ہے کہ کبھی میرے لیے ایسی گاڑی خرید سکیں۔ گھر میں جو گاڑی ہے سنا ہے ابا جان اسے 10 برس سے چلا رہے ہیں۔ توبہ ہے کہ ان کنجوسوں کے خاندان میں آ گئی ہوں۔ بات کنجوسوں کی نہیں ہے، ابا جان نمائشی چیزیں خریدنے سے زیادہ جائیداد خریدتے رہتے ہیں، یہاں زرعی آلات کا کارخانہ کھولنے کی فکر میں ہیں۔ میں چاہوں تو یہ 12 لاکھ روپے کی گاڑی میری ہو سکتی ہے۔ وہ حیرانی اور خوشی سے بولا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا اکبر یہ گاڑی تمہیں دے سکتا ہے؟ بے شک، وہ میرا بھائی ہے، اگر میں اسے محبت سے کچھ دوں گی تو وہ بھی مجھے بہت کچھ دے سکتا ہے۔ کیا تم اسے کوئی تحفہ وغیرہ دینا چاہتی ہو؟ اس کی ایک خوشی پوری کرنے کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ جواد نے تعجب سے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولا، تم نے اور تمہارے میکے والوں نے اگرچہ چھپایا ہے، پھر بھی مجھے اوپر ہی اوپر سے معلوم ہو چکا ہے، اکبر کے بیوی بچے ہیں۔ وہ تنک کر بولی، ہیں تو کیا ہوا، میرے بھائی نے کوئی گناہ کیا ہے؟ منکوحہ عورت اور جائز بچے رکھنا کیا جرم ہے؟ پلیز ناراضگی سے نہ بولو، تم ناراض ہوتی ہو تو ایسا لگتا ہے میری قیمتی چیز چھن گئی ہے۔ آپ میرا اتنا خیال بھی رکھتے ہیں اور تانے بھی دیتے ہیں۔ تانے نہیں دے رہا تھا، شکایت کر رہا تھا۔ میں تم پر قربان ہونے والا خامد ہوں، مجھ سے اپنے میکے کا راز نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ راز واز کچھ نہیں ہے، ہمیں شرم آتی ہے اس لیے بات چھپاتے ہیں۔ تو یہی بتا دو کہ شرم کیوں آتی ہے؟ آپ کو اپنا مجازی خدا مان کر بتا رہی ہوں، وعدہ کریں یہ بات آپ اپنی امی ابا کو اور فیروزہ وغیرہ کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں، اگر اپنی جان سے زیادہ عزیز سلما رانی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں گا تو ابھی ایکسیڈنٹ میں مارا جاؤں گا۔ وہ بھڑک کر بولی، آپ کا دماغ چل گیا ہے، اس گاڑی میں تو میں بھی بیٹھی ہوں، آپ کے ساتھ میں بھی ایکسیڈنٹ میں ماری جاؤں گی، گاڑی روکیں۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، فوراً گاڑی روکی، پھر پوچھا، کیا ہوا؟ خدا کا شکر ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، پہلے آپ قسم واپس لیں پھر کار اسٹارٹ کریں۔ وہ کہنے لگا، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر۔ وہ جھلا کر بولی، کیا آپ عدالت میں ہیں کیا؟ خدا کو بار بار حاضر و ناظر جان رہے ہیں، ارے سیدھے سادے انداز میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ اپنے دونوں کانوں کو پکڑتے ہوئے بولی، کان پکڑیں، میں جو کہہ رہی ہوں
وہ کہتے جائیں۔ جواد نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے۔ سلمیٰ نے کہا، یا خدا، اسے بھول ہو گئی، آئندہ حادثے اور موت والی باتیں نہیں کروں گا، مجھے ہر حادثے اور ہر بلا سے محفوظ رکھ، آمین۔ وہ دہرانے لگا، یا خدا، مجھے ہر حادثے اور وہ ڈانٹ کر بولی، مجھے کا مطلب آپ نہیں، میں ہوں، میرے لیے دعا مانگیں۔ وہ بولا، میری سلمیٰ رانی کو ہر حادثے اور ہر بلا سے محفوظ رکھ، آمین۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر اطمینان کی سانس لیتے ہوئے بولی، اللہ خیر کرے، اب چلیں اور احتیاط سے چلائیں۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم موت سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ پتہ نہیں کیوں موت کے خیال سے ہی قبر کی تاریکی اور گوشت کھانے والے کیڑے یاد آتے ہیں تو کلیجہ کانپنے لگتا ہے۔ وہ دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی۔ ارے یہ کیا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، دنیا کا کوئی فرد اپنی موت پر نہیں روتا، کیونکہ اپنی موت کے بعد اپنے اوپر رونے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، لیکن میں اکثر اپنے سامنے اپنی لاش دیکھتی ہوں اور روتی رہتی ہوں۔ ہم کچھ اور باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں یہ موت کا ذکر کیسے آ گیا۔ پلیز اپنا موڈ اور موضوع بدلو۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے اور اس کے میکے والوں نے اکبر کی پہلی بیوی اور بچوں کو کیوں چھپایا ہے؟ اگر وہ منقوہ ہے تو پھر شرم کی کیا بات ہے؟ بڑی دیر تک کار میں خاموشی رہی۔ راستہ گزرتا رہا، پھر سلمیٰ نے کہا، صغریٰ طوائف ذاتی ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کون صغریٰ؟ اکبر کی منقوہ، ہمارے مرحوم چچا کی بیٹی۔ چچا اس کی ماں کو منڈی سے لائے تھے اور اپنی حویلی میں ڈال رکھا تھا۔ ڈال رکھنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنا دوست بنا کر رکھا تھا؟ میں نہیں جانتی، چچا کہتے تھے وہ اسے لاہور سے باقاعدہ نکاح پڑھوا کر لائے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، صغریٰ حویلی میں پیدا ہوئی، اس کی ماں 10 برس بعد مر گئی۔ ہم میں سے کوئی صغریٰ کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ جواد نے تائید میں سر ہلا کر کہا، درست ہے، غلاظت کو کون منہ لگاتا ہے؟ چچا نے جب یہ دیکھا تو اپنی تمام جائیداد صغریٰ کے نام لکھ دی۔ وصیت میں یہ لکھا کہ صغریٰ بیاہ کر خاندان سے باہر جائے گی تو قانون کے مطابق اسے جائیداد سے ایک مقررہ حصہ ملے گا، باقی جائیداد حکومت کی تحویل میں جائے گی، اور اگر اپنے ہی خاندان کا لڑکا اکبر علی صغریٰ سے شادی کرے گا تو تمام جائیداد خاندان ہی میں رہے گی۔ تمہارے چچا بہت چالاک تھے۔ ہم بھی احمق نہیں ہیں۔ میرے بھائی نے شادی کر کے زمینوں کو خاندان سے باہر جانے نہیں دیا، اور ہم نے صغریٰ کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ بھلا کیا منہ لے کر دنیا کو بتائیں کہ اس کی ماں کہاں سے آئی تھی؟ ہاں، اس حکمت عملی سے چچا کی زمینیں اپنی ہو گئیں۔ زمینداری میں ایسے ہی داؤ پیچ سے جاگیر بڑھائی جاتی ہے۔ وہ منگلا ڈیم کے دفتر تک پہنچ گئے۔ ایک چپراسی نے آ کر سلام کیا، پھر سلمیٰ کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر آئی، جواد کے ساتھ برآمدے سے گزرنے لگی۔ وہاں کام کرنے والے مزدور اور دیگر ملازمین سلام کر رہے تھے۔ سلمیٰ نے اتنے سلام کرنے والے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ میکے والی جاگیر میں باپ اور بھائی کو سلام کرنے والے کسان اور ملازمین ہوا کرتے تھے، لیکن یہ سب کچھ شوہر کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ایک ملکہ کی شان سے سر اٹھائے، بے نیازی سے سلام کا جواب دیے بغیر دفتر کے اندر آئی۔ جواد نے چھوٹے بڑے افسران سے اس کا تعارف کرایا۔ سب نے خوش ہو کر اسے خوش آمدید کہا۔ ایک افسر نے جواد کو کچھ اشارہ کیا۔ وہ بولا، یس سر، مجھے معلوم ہے، مجھے یاد ہے، میں معاملہ ٹھیک کر لوں گا۔ پھر وہ بیوی سے بولا، سلمیٰ رانی، یہاں بیٹھو، ان سے باتیں کرو، میں ایک کام نمٹا کر ابھی آتا ہوں۔ ایک افسر نے کہا، تم فکر نہ کرو، یہ ہماری بھابھی ہیں۔ بھابھی، حکم کریں، ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ وہ چلا گیا۔ سلمیٰ چائے کی فرمائش کر کے اپنے میاں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ساتھ والے کیبن میں گیا تھا۔ شیشے کے آر پار کیبن کے اندر 2 چودھری قسم کے بندے اونچے شملے کی پگڑیاں پہنے بیٹھے تھے۔ جواد کو دیکھتے ہی اٹھ گئے تھے اور جھک کر سلام کر رہے تھے۔ جواد ایک حاکم کی شان سے ایک اونچی ریوالنگ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ سلمیٰ کو عجیب سا لگ رہا تھا، مگر اچھا لگ رہا تھا۔
وہ پہلی بار میاں جی حضور کو روب اور دبدبے سے بھرپور دیکھ رہی تھی۔ وہ چوتریوں کے سامنے حاکمانہ انداز میں بول رہا تھا۔ کیبن کے باہر آواز نہیں آ رہی تھی، تاہم اس کے انداز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کو حقارت سے ڈانٹ رہا ہے، چھڑک رہا ہے اور ان کی کسی بات سے انکار کر رہا ہے۔ وہ بڑی بڑی پگڑیوں والے خوش آمدانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھے۔ جواد تھوڑی دیر تک ان کی باتیں سنتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلا کر ریوالنگ چیئر سے اٹھ گیا۔ وہاں سے چلتا ہوا شیشے کے پاس آیا۔ شیشے کے اطراف پردے تھے۔ اس نے پردے کھینچ کر برابر کر دیے۔ یوں کیبن کا اندرونی منظر چھپ گیا۔ وہاں کے تمام کردار گم ہو گئے۔ اصرار پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ دوسرے افسران سے باتیں کرنے لگی، مگر دھیان اپنے میاں کی طرف لگا رہا۔ وہ بہت ہی پراسرار جہاں پناہ لگ رہا تھا، جو پردے کے پیچھے زمینداروں کو کسی طرح کی پناہ دے رہا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر افسرانہ شان اور دبدبا تھا۔ بیوی کو دیکھتے ہی دبدبا دب گیا۔ فوراً ہی مسکرا کر بولا، سوری سلمیٰ رانی، میں ذرا مصروف ہو گیا تھا، آؤ میں تمہیں ڈیم دکھا لاؤں۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی دفتر سے باہر آ کر بولی، آپ میرا اتنا خیال نہ کریں، اپنی ڈیوٹی کریں۔ وہ بھی ہو رہی ہے، مگر تمہارے ساتھ مزہ آ رہا ہے۔ سرکار سے یہ بل پاس کرانا چاہیے کہ افسران کے ساتھ ان کی بیگمات بھی دفتر آیا کریں، تاکہ صاحبان کا منہ ٹھیک رہا کرے اور پورے فارم میں رہ کر وہ اپنے فرائض ادا کریں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، پھر رفتہ رفتہ بیڈ روم اٹھ کر دفتر میں آ جائے گا۔ وہ دونوں کہے لگاتے ہوئے ڈیم کی حد بندی کے پاس آئے۔ ایک ریلنگ سے لگ کر شور مچاتے ہوئے پانی کی تیزی اور تندی کو دیکھنے لگے۔ وہ ریلنگ کو چھوڑ کر جواد کو مضبوطی سے پکڑ کر بولی، مجھے ڈر لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پانی اپنی قوت سے مجھے کھینچ رہا ہے اور میں کھنچتی ہوئی جاؤں گی اور پھر وہاں غرق ہو جاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، جہاں موت نظر آتی ہے وہاں تمہاری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ پانی حیات بخش بھی ہے اور حیات کش بھی، اسی لیے ڈیم بنائے جاتے ہیں تاکہ یہ پانی ہی رہے، سیلاب بلا نہ بنے اور تمام کھیتوں کو، تمام صوبوں کو پانی منصفانہ تقسیم سے پہنچتا رہے۔ وہ جواد کو بدستور مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، اسے کھینچتی ہوئی وہاں سے دور لے آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم جس پانی کی تیزی سے ڈر رہی ہو، اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اور ہمارے گھروں تک جا رہی ہے۔ توبہ ہے، بجلی بھی شوق پہنچاتی ہے اور ہلاک کرتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز نقصان پہنچاتی ہے، ایک معمولی سی چونٹی بھی کاٹنے سے پاس نہیں آتی، لیکن انسان کی عقل ہر نقصان کے پیٹ سے فائدہ نکالتی ہے۔ اس نے پوچھا، اور یہ انسانی عقل چونٹی سے کیا فائدہ حاصل کرتی ہے؟ ہم نے چونٹیوں سے قطار بنانا اور خوراک ذخیرہ کرنا سیکھا ہے۔ ہم ایسے ڈیموں میں پانی ذخیرہ کرتے ہیں، پھر پانی کی قلت کے وقت اسے مختلف نہروں کے ذریعے پورے ملک کے کھیتوں تک پہنچاتے ہیں۔ دفتر کے سامنے خوبصورت سا باغیچہ تھا، نگاہوں میں تازگی بھرنے والی ہریالی اور رنگ برنگے پھول تھے۔ وہ کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ سلمیٰ نے پوچھا، کیا پردے میں رہ کر کام کیا جاتا ہے؟ میں نہیں سمجھا، کیسا پردہ؟ آپ نے کیبن میں زمینداروں سے گفتگو کرنے کے دوران شیشوں پر پردہ چڑھا دیا تھا، آخر وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمام سرکاری شعبوں میں کچھ ڈیوٹیاں پردوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ تمہارے اکاؤنٹ میں جو رقمیں جمع ہو رہی ہیں وہ اسی پردے کے پیچھے سے آتی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں سمجھ گئی تھی، مگر سوچ رہی تھی کہ دوسرے افسران اس معاملے سے دور کیوں ہیں؟ کیا وہ حاجی نمازی ہیں؟ اس نے زور کا کہا لگایا اور پھر کہا، ایسی بات نہیں ہے، زمینداروں سے میں ہی معاملات طے کرتا ہوں اور حصہ سب کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا انہوں نے بھی رقم دی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا یہاں رقم لے کر پھنسنا ہے؟ تم دیکھ رہی ہو ادھر فوجی جوان اور افسران کتنے چوکس رہتے ہیں، ان کے کانوں میں لین دین کی بھنک پڑ گئی تو ہم اندر ہو جائیں گے۔
ہم یہی تاثر دیتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے زمیندار اور ٹھیکیدار پانی اور ریت کے حصول کے لیے درخواستیں لے کر آتے ہیں۔ وہ دونوں کیوں آئے تھے؟ ان میں سے ایک ٹھیکیدار تھا۔ اس نے ٹرکوں میں ریت بھر کر لے جانے کا ٹھیکہ حکومت سے لیا ہے۔ اسے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہاں سے کتنی مقدار میں پانی چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پانی زیادہ چلے اور ریت بھرنے والے ٹرک اسی میں بہہ جائیں۔ وہ ہمیں کمیشن دیتا ہے، ہم ادھر پانی نہیں چھوڑتے۔ اور وہ دوسرا زمیندار کیا چاہتا تھا؟ قصہ یہ ہے کہ پچھلے سال یعنی مارچ میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزرائے آبپاشی اور ان کے ماہرین نے متفقہ طور پر یہ معاہدہ کیا تھا کہ چاروں صوبوں میں پانی کی تقسیم منصفانہ ہوگی۔ بیشتر کینال میں پانی چھوڑنے کی مقدار مقرر کر دی گئی۔ یہ زمیندار ہمیں کہنے یہ آیا تھا کہ جلال پور کینال میں کیوسک پانی چھوڑنے کا حکم تھا، لیکن ہم حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں۔ سلما نے پوچھا، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پانی کا ذخیرہ نہیں ہے، یہ جو آنکھوں کے سامنے اتنا پانی ہے۔ کوئی حکمران اور معائنہ کرنے والی ٹیم آنکھوں سے یہاں دیکھنے نہیں آتی۔ پانی کا یہ ذخیرہ ہمارے بینک بیلنس کے لیے ہے۔ وہ زمیندار خوش ہو کر گیا ہے اور ہمیں بھی خوش کر گیا ہے۔ وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، اصل بات تو رہ گئی۔ کون سی بات؟ وہی میرے بھائی کی شادی کا مسئلہ۔ میں اس مسئلے میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم بہتر سمجھتی ہو۔ آپ بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ میں اپنے میکے والوں سے کہتی رہتی ہوں کہ آپ بے حد ذہین ہیں، پیچیدہ معاملات کو بڑی ذہانت سے سلجھا دیتے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا، ٹھیک ہے، اکبر کا مسئلہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کی زندگی میں ایک آئیڈیل بیوی نہیں ہے۔ کیا وہ سغرا کو فخر سے بیوی کے طور پر دوست احباب کے سامنے لا سکتا ہے؟ نہیں، یہ اکبر کی بدقسمتی ہے۔ یہ بدقسمتی دوسری بیوی دور کر سکتی ہے۔ جس طرح آپ فخر سے مجھے ہر محفل اور ہر تقریب میں لے جاتے ہیں، اکبر بھی ایک شریک حیات کے ساتھ یہ فخر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ضرور، یہ میرے سالے کا حق ہے۔ آپ میرے بھائی کو گالی دے رہے ہیں۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ یہ گالی نہیں، رشتہ ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ اگر گالی بھی ہے تو برا ماننے والی نہیں ہے۔ پھر ایک بار میرے بھائی کو سالہ بولیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، سالہ؟ میرا سالہ اکبر سالہ؟ میرا بھائی بھی آپ کو سالہ کہنا چاہتا ہے۔ ہاں؟ جواد کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ اس نے سنجیدگی اور سوالیہ نظروں سے سلما رانی کو دیکھا، پھر پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ فیروزہ کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں۔ ہوش میں تو ہو؟ کیا میں ہوش مند نہیں، پاگل نظر آ رہی ہوں؟ کیا آپ کو اور فیروزہ کو پتھر مار رہی ہوں؟ تم ہوش مند ہو، لیکن میری بہن کی بھلائی نہیں سوچ رہی ہو، اسے ایک عورت کی سوکن بنانا چاہتی ہو۔ ہمارے خاندان میں اور اکبر کی نظروں میں پہلی نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اس کا وجود تو ہے۔ تم لوگ اس کی اہمیت سے انکار کر سکتے ہو، اس کے وجود کو صفر نہیں بنا سکتے۔ اس کا نمبر 1 ہے، وہ ہر حال میں 1 رہے گی۔ تم میری بہن کو نمبر 2 بنانے کا احمقانہ خیال دل سے نکال دو۔ وہ ناراض ہو کر کرسی پر پہلو بدل کر اور منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے تیور بدلنے سے عاشق میاں نے پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھا۔ وہاں کام کرنے والے کافی فاصلوں پر تھے۔ شاید کسی نے صاحب کی بیگم صاحبہ کو ناراض ہوتے اور منہ پھیرتے نہیں دیکھا۔ دیکھے جانے سے پہلے اسے منا لینا ضروری تھا۔ وہ خوش آمدانہ انداز میں بولا، پلیز سیدھی ہو کر بیٹھو، لوگ کیا سوچیں گے؟ میں نہیں جانتی کیا سوچیں گے، یہ آپ سوچیں۔ دیکھو، میں تمہاری ہر بات آمنا صادقانہ مان لیتا ہوں، لیکن یہ میرا نہیں، میرے پورے خاندان کا معاملہ ہے، اور اس خاندان میں آپ ہی ایک بیٹے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ امی ابا آپ پر جان دیتے ہیں، آپ کی ہر بات مانتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ کیا یہ ایک بات نہیں مانیں گے؟ میں نے کبھی کوئی نامعقول بات نہیں منوائی۔ ایک بات اٹل ہے، ہمارے خاندان میں بٹا سٹا نہیں چلتا۔ جس گھر سے لڑکی لاتے ہیں، اس گھر میں اپنی لڑکی نہیں دیتے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے کیا مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ کچھ میں بھی تو سنوں۔ یہ مجھ سے نہیں،
अब्बा जान से जाकर पूछो। मैं फिरोज़ा का भाई हूँ, वो बाप हैं, फैसला इनकी मर्जी से होगा। वो फिर मुंह घुमाकर बैठ गई। वो परेशान होकर बोला, क्या मुश्किल है? देखो चपरासी आ रहा है, मुस्कुराकर बातें करो। चपरासी ने करीब आकर कहा, जनाब, खाना लग रहा है, साहब लोग आपको और बेगम साहिबा को बुला रहे हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। वो पत्थर मारने के अंदाज में बोली, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। चपरासी ने जवाद का मुंह देखा। वो जल्दी से बात बदलते हुए और बनाते हुए बोला, बेगम साहिबा के सर में दर्द है, हम बाद में खा लेंगे, साहब लोगों से कहो कि वो लंच करें। चपरासी चला गया। जवाद ने दबी जबान से कहा, क्या तमाम अफसरों के सामने मेरी इंसल्ट करोगी? और आप जो मेरे पूरे महके में मुझे जलील करने वाले हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि फिरोज़ा के मामले में अम्मी अब्बा जान मुख्तार कुल हैं। मैं और आप अकबर की हिमायत में बोलेंगे और फिरोज़ा भी राज़ी रहेगी। अब्बा जान के फैसले कमज़ोर पड़ जाएंगे। अच्छी बात है, सोचूंगा। पहले दफ्तर में चलकर रोटी खाओ, वरना ये साथी अफसरान हमारे मुतालिक तरह तरह की राय कायम करेंगे। वो बड़े एतमाद से खाने के लिए उठ गई। मियाँ जी को पहले मरहले में थोड़ा झुका लिया था, बाकी शब खून मारकर मैदान मार सकती थी। चौधरी अकबर अली ने फ़ोन पर फिरोज़ा से प्यार भरी इल्तिजा की थी कि वो घर से बाहर आकर कहीं मुलाकात करे। जो बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती वो रूबरू हो जाएंगी। लेकिन फिरोज़ा ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था। फ़ोन का राब्ता मुनक़ते कर दिया था। तब से अकबर अली की बेकरारी बढ़ गई थी। फिरोज़ा की बेनियाजी पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अपनी जागीर में जिसे चाहता था उसका हाथ पकड़ लेता था। जहलम, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में जाने कितनी ही चाहने वालियाँ थीं। कुदरत ने उसे ऐसे ज़बरदस्त मर्दाना हुस्न से नवाजा था कि लड़कियां लीमू काटते वक्त उसे देखते देखते अपनी उंगलियां काट लेती थीं। गोया हुस्न यूसुफ नसीब हुआ था। एक फिरोज़ा थी जो शहरज़ादा नहीं हो रही थी, और अगर हो रही थी तो औरों की तरह बेलगाम नहीं हो रही थी। औरत की आबरू और अना के हवाले से मोहतात रहने की आदी थी। चौधरी अकबर अली को सब्र करना नहीं आता था। बचपन से हैसियत फौरन पूरी करती जाती थी। अब ये बात भी थी कि फिरोज़ा किसी ऐसे वैसे घराने से नहीं थी, ख़ानदानी लड़की थी। अपनी बीवी सुगरा को छुपाकर, पहली शादी को राज में रखकर फिरोज़ा को दुल्हन नहीं बना सकता था। इतना बड़ा धोखा इसलिए भी नहीं दे सकता था कि सलमा आपा इस खानदान में ब्याही गई थीं। फिर जब फिरोज़ा को पहली शादी की रुतात मालूम हुई तो वो गुस्से से अंगारा हो गई। ऊंची उड़ान वाली पतंग की तरह कटकर हाथ से निकल गई। अब वो फजा में डोल रही थी और वो उसे उचकने के लिए मराज जा रहा था। इसने शाम को फ़ोन पर सलमा से पूछा, फिरोज़ा कुछ कह रही है मेरे बारे में? कुछ नहीं। अब वो मेरे कमरे में भी नहीं आती है। जब तक इसे तुम्हारी शादी का इल्म नहीं था वो दिन रात मेरे पास घुसी रहती थी और तुम्हारे बारे में खूब बातें किया करती थी। आपा, किसी तरह वही दिन वापस ले आओ। कैसे ले आऊं? मैं तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देता हूँ और तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती? क्यों झूठे दावे करते हो? तुमने कौन सी कुर्बानी दी है? तुम्हारी उम्र 25 वर्ष कहने के लिए खुद को 24 बरस का नौजवान जाहिर करता हूँ। वो डांट कर बोली, बकवास मत करो। क्या ऐसी बातें फ़ोन पर की जाती हैं? उम्र याद आने से मस्ती में नाचती हुई मोरनी को अपने भद्दे पाँव नजर आ जाते थे। रिश्ते के इंतजार में 34 बरस की हो गई थी। तब जवाद जैसा गधा सवारी के लिए मिला था। निकाह पढ़ाते वक्त इसकी उम्र 25 बरस लिखवाई गई थी, जबकि वो मियाँ से 6 बरस बड़ी थी। सास को बहू पसंद नहीं थी, वो बेटे की पसंद को बर्दाश्त कर रही थी। सुसन ने भी शादी से पहले सलमा को देखा और समझा था, लेकिन जबान से नहीं कहा कि वो कुछ उम्र वाली लगती है। बहू अपने साथ 25 लाख रुपए और अपने हिस्से की कुछ ज़मीनें लेकर आई थी। फिर जवाद इसका दीवाना था, इसलिए हर तरह से इसकी पोजीशन मौजूद थी।
اس کے باوجود کوئی عمر کا حساب کرے تو اسے غصہ آ جاتا تھا۔ وہ بولی، اکبر، کام کی باتیں کرو۔ جب وہ تمہارا نام نہیں سننا چاہتی ہے تو میں اسے تمہاری طرف کیسے مائل کروں؟ تم چاہو تو ہماری ملاقات کرا سکتی ہو۔ کیا مجھے سسرال سے نکلواؤ گے؟ تم پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ ہماری ملاقات کے لیے دوری دور رہ کر راستہ ہموار کر سکتی ہو۔ تم تو پیچھے پڑ گئے ہو۔ فیروزہ جیسی ہزاروں لاکھوں مل جاتی ہیں، لاکھوں ملتی رہیں گی، پھر بھی دل اسے مانگتا رہے گا۔ توبہ ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ فیروزہ کے امتحانات کب ختم ہو رہے ہیں؟ ختم ہو چکے ہیں۔ کل اس نے آخری پرچہ دیا تھا۔ اب رزلٹ آنے تک گھر میں رہے گی، نہ باہر جائے گی، نہ کسی بہانے تم سے ملاقات ہو سکے گی۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ گھر سے باہر نہ جائے۔ اس کا باپ یعنی تمہارا سسر صبح 9 بجے گھر سے چلا جاتا ہے۔ صرف تمہاری ساس ایک دیوار ہے۔ اسے کسی طرح 2-4 گھنٹے کے لیے کسی رشتہ دار کے ہاں بھیج سکو تو میرا کام بن جائے گا۔ امی کہیں جائیں گی تو فیروزہ کو ساتھ لے جائیں گی۔ ایسی تدبیر ہو سکتی ہے کہ وہ گھر میں تنہا رہ جائے۔ تدبیر کے باوجود تنہا نہیں ہوگی، کیونکہ میں یہاں رہوں گی اور میں نہیں چاہوں گی کہ میری موجودگی میں تم دونوں کی ملاقات ہو اور بات بگڑے تو سارا الزام مجھ پر آئے۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، آپا، تم جانتی ہو ابھی جو ہنڈائی کار میرے پاس ہے وہ 12 لاکھ کی ہے۔ اگلے 2 مہینوں میں جو کار خرید رہا ہوں اس کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے۔ میں 12 لاکھ کی موجودہ کار فروخت نہیں کروں گا، یہ تمہیں دے دوں گا۔ سلما نے خوش ہو کر ایک گہری سانس کھینچی، پھر پوچھا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ تو کیا جھوٹ سمجھ رہی ہو؟ کیا میں نے تمہاری شادی میں 3 لاکھ کا ہیروں کا سیٹ نہیں دیا تھا؟ جس دن فیروزہ سے میری نکاح کی تاریخ طے ہوگی اسی دن وہ کار تمہاری ہو جائے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اکبر نے پوچھا، کیا میری آفر سمجھ رہی ہو؟ ہاں، تم نے تو مجھے 12 لاکھ کی سولی پر چڑھا دیا ہے۔ میری سانسیں رک رہی ہیں، میں کوئی تدبیر سوچتی ہوں۔ جلدی سوچو، جتنی جلدی وہ میری ہوگی اتنی ہی جلدی کار تمہاری ہو جائے گی۔ کل صبح آؤ تو میں کچھ نہ کچھ کروں گی۔ اصل مسئلہ تو فیروزہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ ہوئی راضی تو پھر جیت لی بازی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے اندر کھلبلی سی ہو رہی تھی۔ وہ جیسے نیلام گھر میں پہنچ گئی تھی۔ بھائی کی ایک بولی پر نند کو اس کے حوالے کر کے 12 لاکھ کی کار جیت سکتی تھی۔ کار دسترس میں تھی اور نند گھر میں۔ صرف 2 گام چلتی اور منزل مراد سامنے آ جاتی۔ وہ سوچتے سوچتے فیروزہ کے پاس آئی۔ پہلے تو اسی لڑکی کو سبز باغ دکھانا تھا اور شیشے میں اتارنا تھا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھی VCR کے ذریعے فلم دیکھ رہی تھی۔ سلما نے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کون سی فلم ہے؟ وہ فلم کے دلچسپ سین پر نظریں جمائے ہوئے بولی، دل ہے کہ مانتا نہیں۔ تمہارا دل کب مانے گا فیروزہ؟ اس نے چونک کر بھابھی کو دیکھا، پھر انجان بنتے ہوئے کہا، بھابھی، میں فلم کا نام بتا رہی ہوں۔ سلما نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا، یہ فلم تم میرے ساتھ پہلے بھی دیکھ چکی ہو۔ تم اسے دوبارہ اس لیے دیکھ رہی ہو کہ اس فلم کی ہیروئن تمہارے مزاج کے مطابق ہے۔ ہیرو اسے راضی کرتا ہے اور وہ راضی نہیں ہوتی، لیکن دل ہی دل میں ہیرو سے متاثر ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ کے بھائی سے متاثر نہیں ہوں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہو۔ میرے جانے کے بعد اس فلم کو اور غور سے دیکھنا۔ فلم کی ہیروئن پوجا آخر تک زبان سے انکار کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا دل انکار کو نہیں مانتا۔ آخر جب دل نہیں مانتا ہے اور محبت مجبور کرتی ہے تو وہ عامر خان کے پاس چلی آتی ہے۔ میں پوچھتی ہوں، تمہارا دل کب مانے گا؟ جب میرا بھائی اپنی جان دے دے گا؟ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا۔ جان دینے والے مجنوں، رانجھا اور مہیوال وغیرہ تھے، اور وہ سب کنوارے تھے۔ آج تک کسی شادی شدہ مجنوں نے کسی کنواری پر جان نہیں دی۔ سیدھی سی بات ہے، جو مجنوں ہوگا وہ کنوارا ہوگا، جو شادی شدہ ہوگا وہ مجنوں نہیں ہوگا۔ توبہ ہے، سلائی مشین کی طرح بولتی چلی جاتی ہو۔ کیا جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کا دل مر جاتا ہے؟
क्या इसका दिल प्यार के लिए नहीं धड़कता? तुम इस हकीकत को समझती हो कि अकबर को पहले ही आइडियल बीवी मिल जाती, या पहले तुम इसकी ज़िंदगी में आ जाती तो आज वो यूं आशिक मिजाज ना होता, तुम्हारे साथ बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा होता। फिरोज़ा ने आंखें बंद कर लीं। बंद आंखों के पीछे अकबर आशिक के साथ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजरते देखने लगी। भाभी, भाभी की आवाज़ पर वो एकदम चौंक गई। वो कह रही थी, मैं जानती हूँ तू मेरे वीर को सोच रही है। वो के अंदाज में सर झटक कर बोली, जी नहीं, मेरे पास सोचने के लिए फालतू वक्त नहीं है। सलमा ने बड़े दर्द भरे अंदाज में उसका हाथ थाम कर कहा, तू इसे ना मिली तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। जैसे तेरे भाई इस खानदान में एक ही बेटा है, वैसे ही अकबर हमारे खानदान का वाहिद चश्मो चराग है। मैं इस बात की जमानत देती हूँ, सुगरा तेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में आहट बनकर भी नहीं आएगी। तेरे जितने मुतालबात हैं वो शादी से पहले पूरे कर दिए जाएंगे, और तेरे दिल में जो है इसे उगल दे। मुझे सिर्फ भाभी नहीं, सहेली समझकर कुछ ना छुपा। वो एकदम से घूमकर सलमा से लिपट गई। वो यही चाहती थी। दिल की भड़ास निकालने के लिए इसे माँ और भाभी की नहीं, एक सहेली की ज़रूरत थी। पानी का रेला हो या जज्बात का, अगर इसकी निकासी का रास्ता ना हो तो ये बंद तोड़ के निकल जाता है। बंद का टूटना नुकसान पहुंचाता है। फिरोज़ा का दिल इस गबरू को मांगता था, लेकिन वो बेचैनी से सोचती थी कि अपने अंदर की बात कैसे बताए, किस तरह ज़ुबान निकाले। बातों से पेट फूल रहा हो तो एक दिन भी इंतज़ार का यारा नहीं होता। सलमा इसकी दोस्त बन गई तो इससे यूं लिपट गई, और फिर बोली तो फिर बोलती ही चली गई। सलमा सुन रही थी, फातिहाना तबस्सुम के साथ इसकी पुश्त को सहला रही थी। फिर इसने कहा, ये अच्छा किया कि मुझे राजदार बना लिया। आज से तू मेरे भाई की है। वो यानी कि सलमा चौंक गई। अब ख्याल आया कि भाभी सहेली से लगी है और जाने क्या कुछ कह गई है। अच्छा हुआ कि जुनून में बोलती रही, वरना कभी ना बोल पाती। सलमा की अब किसी शक व शुबे के बगैर 12 लाख की लॉटरी निकल आई थी। इसने कहा, मेरा भाई तुझसे मिलना चाहता है, क्या मैं इसे कल आने के लिए कहूँ? कल मैं अम्मी के साथ पिंडी जाऊंगी, वहाँ खाला जान बहुत बीमार हैं। वो खाला जान की अयादत को चली जाएंगी। तू किसी बहाने रुक जा। मैं क्या बहाना करूं? 1000 हीले बहाने हो सकते हैं। औरत की तकलीफ औरत ही समझती है। बस ऐसी ही कोई बीमारी या तकलीफ बता देना। फिर इसने अपना मुंह कान के पास लाकर राजदारी से कुछ कहा। फिरोज़ा ने तायद में सर हिलाकर कहा, ठीक है, यही बहाना करूंगी। सलमा ने उठकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने जी खुश कर दिया है। मैं अभी अकबर से बात करती हूँ। वो तेजी से चलती हुई अपने कमरे में आई, फिर टेलीफोन के पास बैठकर रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। राब्ता कायम हो गया। एक मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, अकबर से कहो मैं सलमा बोल रही हूँ। वो इंतज़ार करने लगी। फिर अकबर की आवाज़ आई, हेलो आपा, खैरियत? खैरियत भी है और खुशखबरी भी है। क्या वाकई? पहले बताओ मेरे इनाम का क्या होगा? मैं जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। 2 माह के अंदर मेरी नई कार आ रही है, फिर ये हुंडई कार तुम्हें दे दूंगा। मैंने फिरोज़ा से इसके दिल की बात उगलवा ली है। वो तो तुम पर बुरी तरह मरती है, ऊपर से नखरे दिखा रही थी। मैंने ऐसा मंत्र फूका कि वो तुमसे मिलने के लिए राजी हो गई है। तुमने तो कमाल कर दिया है आपा। मुलाकात कब होगी? कल सुबह अम्मी पिंडी जा रही हैं। अब्बा ठीक 9 बजे शोरूम चले जाते हैं। अगर तुम एक दिन के लिए अपनी कार मुझे दे दो तो मैं जवाद के साथ मंगला चली जाऊंगी। क्या काम दिखा रही हो आपा? मैं अभी रात 10 बजे तक कार तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। फिर यही हुआ, वो रात ही को कार छोड़ गया। सलमा जवाद के साथ प्रोग्राम बनाकर बंगला चली गई। चौधरी इनायत हुसैन अपने वक्त पर शोरूम चले गए। इनकी बेगम 7 बजे ही पिंडी जा चुकी थी। अगर ये मालूम होता कि बहू इनके बेटे के साथ मंगला जाने वाली है तो शायद वो बीमार बहन के पास पिंडी न जाती,
लेकिन बहू ने यही तासुर दिया था कि वो घर में फिरोज़ा के साथ रहेगी। सुबह 10 बजे तक सब चले गए। मासी घर की सफाई और टाँकी लगाकर रुखसत हो गई। अकबर से मुलाकात का ख्याल ऐसा था कि सोच सोच कर दिल धड़क रहा था। वो आप ही आप शर्माती रही थी, लेकिन जब घर में कोई न रहा और वो बिल्कुल तन्हा रह गई तो उसे बेअमानी का एहसास हुआ। वो घबराने लगी। ऐसी साजिशी तन्हाई में अकबर आएगा तो क्या होगा? सलमा ने कहा था, घबराती क्यों हो? मैं कार में बाजार तक जा रही हूँ। तुम्हारे भाईजान मुझे यहाँ वापस छोड़कर मंगला जाएंगे। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। बस इसी तसल्ली ने दिल को संभाला हुआ था, वरना महबूब से मिलने के ख्याल से जो दिल मुसरत से धड़क रहा था, इसे धड़का लग गया था। इधर जवाद ने रवानगी के वक्त कहा था, घर में कोई नहीं है, तुम भी मेरे साथ चल रही हो, फिरोज़ा अकेली रह जाएगी। तो क्या हुआ? वो नन्ही बच्ची नहीं है, फिर अपने घर की चार दीवारी में है, क्या इसे शेर उठाकर ले जाएगा? नहीं, मैं तो सिर्फ अब्बा जान के ख्याल से कह रहा था। वो नाराज होंगे कि बहू एक जवान बेटी को तन्हा छोड़कर क्यों गई है। मैंने किसी को नहीं बताया है कि हम 10 मील दूर मंगला जा रहे हैं। आप फिक्र न करें, मैं अब्बा जान से निमट लूँगी। वो कायल होकर बीवी के साथ चला गया। पास बहुएं और भाभियां ऐसी होती हैं जिनके मुतालिक कहा जाता है कि बहू काटे रिश्तों का लहू और भाभी ननद की खराबी। इस कहावत को सलमा सच कर रही थी। कालबेल की आवाज़ पर फिरोज़ा तेजी से चलती हुई आई। भाभी ने आधे घंटे में आने को कहा था और ठीक आधा घंटा गुजरा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दिल धक से रह गया। दरवाजे की फ्रेम में महबूब खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसने जल्दी से दुपट्टे को सर पर संभालते हुए मुंह फेर लिया। वो अंदर आकर बोला, क्या अब भी मुंह फेरोगी? वो भाभी और भैया आते होंगे। उसने दरवाजे की चटखनी चढ़ाते हुए कहा, वो नहीं आएंगे, दोनों मंगला गए हैं। वो ज़रा दूर होकर बोली, भाभी ने मुझसे कहा है कि वो अभी आ जाएंगे। आप ये न कहती तो तुम यहाँ अकेली न रहती। ये सुनते ही दिल घबराने लगा। इतने बड़े मकान में इसके साथ तन्हा थी। जब सही हालात मालूम हुए तो उस पर लर्जा सा तारी होने लगा। इस घबराहट में खौफ नहीं था, तशवीश थी और तजस्सुस था कि कुछ होने वाला है। वो दूसरी तरफ घूमकर खड़ी हुई थी। वो घूमकर सामने आ गया। इसने कतरा कर निकल जाना चाहा। वो रास्ता रोक कर बोला, क्यों शर्माती हो? मैं गैर नहीं हूँ। अपने दिल से पूछो, इस वक्त सारा जहां बेगाना है और मैं खून के रिश्तों से भी ज़्यादा तुम्हारा अपना हूँ। उसका दिल मान रहा था और सारी दुनिया की दौलत के एवज इसे मांग रहा था। इसने छोटी सी एक डबिया खोलकर हीरे की एक अंगूठी निकाली और फिर कहा, यह पहली मुलाकात का तोहफा है, इसे कबूल करो। वो प्यार भरे तोहफे से इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन टालना चाहती थी और टालने के लिए कुछ कहना ज़रूरी था और कहने के लिए ज़बान साथ नहीं दे रही थी। उसने हाथ उठाकर इनकार के अंदाज में हिलाया। चौधरी अकबर ने हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। फिर इसने एक नेकलेस निकाला। सोने के हार में हीरे जड़े हुए थे। वो हार के दोनों सिरों को थामे हुए इसकी गर्दन के करीब लाया। वह एक कदम पीछे हट गई। इसने उसे बड़ी मोहब्बत से पहनाया और फिर वो हो गया जो होना नहीं चाहिए था। वो सस्ते के दौर में बनवाई हुई 15 लाख की मजबूत कोठी थी। अब इसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए हो गई थी। इतनी महंगी कोठियाँ सिर्फ शान और शौकत की नुमाइश के लिए नहीं बनवाई जाती, पर वो शराफत और तहसीब कायम रखने के लिए ये दबदबा जाहिर किया जाता है कि वहाँ बाहर की गंदगी अंदर नहीं आती है। यहाँ से टकरा कर वापस जाने वाला गंदगी का सैलाब गरीबों के कच्चे मकान में घुसता है। ये महज खुशफहमी है। गंदगी के रेले को मजबूत और कीमती दीवारें नहीं रोक पाती। इसे तो सिर्फ औरत की शर्म और मर्द की गैरत रोकती है। इस कोठी में खानदान का सरबराह चौधरी इनायत हुसैन था। वो जवान बेटी की जिम्मेदारी बेगम को सौंप कर गया। बेगम अपनी बहू के भरोसे पर इसे छोड़ गई थी। वहाँ एक गैरतमंद भाई था जो बीवी को खुश करने के लिए कोठी के दरो दीवार को बहन का मुहाफिज बनाकर चला गया।
جانا بھی ضروری تھا۔ بیوی نے گھر کی عزت کو داؤ پر لگا کر 12 لاکھ کی رشوت لی۔ میاں ڈیم کا پانی بیچ کر حرام کماتا تھا، اور جس گھر میں حرام آ جاتا ہے وہاں محض دکھاوے کی عزت اور غیرت باقی رہ جاتی ہے۔ کبھی اس بے حیا ملاقات کا راز کھلے گا تو ایک دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ یہ سیلاب گھر کے اندر کیسے آیا تھا۔ وطن عزیز کے اہلکاروں کی طرح کوئی اپنے سر پر الزام نہیں لے گا کہ یہ برائیاں اور تباہیاں کہاں سے آتی ہیں، جبکہ یہ تسلیم شدہ کلیہ ہے کہ عورت کسی مرد کی شرکت اور بے غیرتی کے بغیر بے حیا نہیں بنتی۔ یہ جو گھروں میں سیلاب آتا ہے یہ چند بڑے اہلکاروں کی شرکت اور بے غیرتی سے آتا ہے۔ چودھری عنایت حسین 1 بجے دوپہر کا کھانا کھانے آئے تو بیٹی کو تنہا دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن اس کی معصومیت اور گھر کے بند دروازے دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ پھر فیروزہ نے بھی جھوٹ کہہ دیا کہ بھابھی ابھی بازار گئی ہیں، جلدی آ جائیں گی۔ وہ کھانے کے بعد پھر شو روم گئے اور نصیحت کر گئے کہ دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، کسی اجنبی کی آواز پر بھی اسے نہ کھولنا، بہو جلد نہ آئے، اور کوئی پریشانی کی بات ہو تو فون کر دینا، وہ گھر آ جائیں گے۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ فیروزہ نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ چوتھی اکبر اس کی خوابگاہ میں تھا۔ سحر 3 بجے سلمہ نے منگلہ سے فون پر فیروزہ کو مخاطب کیا اور پھر پوچھا، میری سہیلی خیریت سے ہو؟ بھابھی، آپ نے سہیلی بن کر دھوکہ دیا ہے۔ اتنے میں اکبر نے کہا، کس کا فون ہے؟ اس نے کہا، تمہاری آپا کا ہے۔ اچھا، مجھے دو ریسیور۔ اس نے ریسیور دیا۔ ہیلو آپا۔ ہاں، میں تمہاری آپا بول رہی ہوں، بس فوراً وہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے بہنوئی کے ساتھ آ رہی ہوں۔ اچھا، میں جا رہا ہوں۔ ریسیور رکھتے ہی چلے جاؤ، میرا خیال کرو، مجھے اس گھر میں زندگی گزارنی ہے۔ بھائی جا رہا ہوں، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ وہ ریسیور کو کریڈل پر رکھ کر فیروزہ سے بولا، آپا اور جواد بھائی آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتاؤ پھر کب آؤ گے؟ تم نے بتایا تو ہے کہ آپا کی خوابگاہ کا دروازہ کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف کھلتا ہے، میں اسی پچھلے دروازے سے آؤں گا۔ لیکن اس خوابگاہ میں تو بھائی جان سوتے ہیں۔ اس کی فکر نہ کرو، یہ آپا کا مسئلہ ہے، وہ نمٹ لیں گی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے بڑے ڈرائنگ روم میں آئے، وہاں سے بیرونی دروازے پر آ کر اسے کھولا۔ باہر لان میں اور کوٹھی کے احاطے میں کوئی نہیں تھا۔ فیروزہ نے مطمئن ہو کر اکبر کو باہر آنے کے لیے کہا، پھر اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی احاطے کے گیٹ تک جانے لگی۔ وہ بہت خوش تھا، بڑی زندہ دلی سے بول رہا تھا، لیکن فیروزہ سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گیٹ کھولنے سے پہلے بولی، میں تمہارے بغیر اندر سے خالی خالی رہوں گی۔ تم اطمینان رکھو، میں فون پر آپا سے معاملات طے کروں گا کہ وہ کس طرح اپنے کمرے کا پچھلا دروازہ استعمال کرنے دیں گی، اور یہ کب ممکن ہوگا۔ جب بھی ممکن ہوگا میں چلاؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے کھڑی رہی اور آنکھوں سے دل کی باتیں کرتی رہی۔ پھر اس نے گیٹ کے چھوٹے بکلی دروازے کو کھول دیا۔ اسی وقت ایک ٹیکسی سامنے آ کر رک گئی۔ اکبر آدھا دروازے کے اندر تھا، آدھا باہر نکل چکا تھا، اور فیروزہ کی امی ٹیکسی کا دروازہ کھول کر آ رہی تھیں۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں، بلکہ تینوں کی نظریں، کیونکہ اکبر کے پیچھے فیروزہ بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ امی جان بیٹی اور اکبر کو ایک ساتھ دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ پہلا سوال یہی کیا، سلمہ رانی کہاں ہیں؟ ماں کی ناگہانی آمد نے بیٹی کو ذرا بدحواس کر دیا۔ اکبر نے سوالات دیا، وہ ابھی ابھی بازار گئی ہیں، آتی ہی ہوں گی۔ انہوں نے گھور کر اکبر کو دیکھا اور پھر کہا، میں نے تم سے نہیں پوچھا تھا، تم جا سکتے ہو۔ وہ فیروزہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی احاطے کے اندر آئیں، اگلی دروازے کو بند کیا، پھر ہاتھ پکڑ کر کوٹھی کے اندر اسے لے آئیں۔ فیروزہ حواس قائم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور محاسبے کے وقت اپنے بچاؤ کے لیے جوابات سوچ رہی تھی۔ اس کی امی ڈرائنگ روم میں آ کر چاروں طرف نظریں دوڑا رہی تھیں۔ کچھ جاسوسی کا انداز تھا، وہ کچھ سمجھنا چاہتی تھیں۔ پھر بولی، کب آیا تھا وہ؟ ابھی 10 منٹ پہلے۔ اور سلمہ تجھے اپنے بھائی کے پاس اکیلی چھوڑ کر چلی گئی؟ زیادہ دور نہیں گئی ہیں، آتی ہی ہوں گی۔
تو سچ نہیں بولے گی؟ امی، آپ خواہ شبہ کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں ماں ہوں، تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اس لیے میں تجھے اچھی طریقے سے جان سکتی ہوں۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پھر ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی ایک اور سمت لے جاتے ہوئے بولی، ابھی بتاتی ہوں۔ اس کی امی عمر کا 50واں سال گزار رہی تھیں۔ دیسی خالص گھی اور دودھ مکھن ہضم کرتی آئی تھیں، اس لیے ہاتھ پاؤں کی پہلوان تھیں۔ جوان بیٹی کو کبھی کھینچتی ہوئی کبھی رگڑتی ہوئی لے جا رہی تھیں، پھر اس کی خوابگاہ میں آ کر ٹھہر گئیں۔ وہاں کی بے ترتیبی اور چادر کی شکنوں پر پڑا ہوا ہیروں کا نیکلس ہار زبانیں بے زبانی سے کہہ رہا تھا کہ ابھی ابھی سکندر اعظم فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا گزرا ہے۔ ماں نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا، وہ لڑکھڑا کر سنگار میں اس کے پاس آ کر گری۔ انہوں نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے مارتے ہوئے کہا، بول، تو اتنی دیوانی کیوں ہو گئی تھی کہ باپ کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہ کیا؟ تیرے غیرت مند بھائی کو معلوم ہوگا تو وہ تیری اور اپنی جان سے کھیل جائے گا۔ وہ غیرت مند بھائی جہلم پہنچ گیا تھا۔ کوٹھی سے ذرا دور اکبر ان کا منتظر تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی رکوائی، پھر کار کی کھڑکی کے پاس آ کر سلمیٰ سے بولا، پاپا، میں تم سے ملنے گیا تھا، وہاں صرف فیروزہ تھی۔ میں سے باتیں کرتے ہوئے گیٹ سے باہر آ رہا تھا تو جواد بھائی کی امی آ گئیں۔ انہوں نے غصے سے پوچھا، سلمیٰ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ ابھی بازار گئی ہیں۔ بس یہ سن کر مجھ پر غصہ دکھانے لگیں۔ فیروزہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی کوٹھی کے اندر لے گئیں۔ سلمیٰ نے جواد سے کہا، یہ تمہاری امی میرے بھائی کو دیکھ کر مرچیں کیوں چبانے لگتی ہیں؟ وہ بولا، گھر چلو، انہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اب آپ گھر جا کر یہ نہیں بتائیں گے کہ منگلا گئے تھے۔ میرے بھائی نے کہا ہے کہ میں ابھی بازار میں ہوں، اس لیے آپ بھی یہی کہیں گے، ورنہ امی کی غلط فہمی اور بڑھ جائے گی۔ میں امی سے کہہ دوں گا کہ میں تمہیں زبردستی منگلا لے گیا تھا، پھر امی آپ کو بےغیرت کہیں گی کہ جوان لڑکی کو گھر میں تنہا چھوڑ کر بیوی کے ساتھ تفریح کے لیے گئے تھے۔ آپ کیوں بات بڑھانا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر ماں کو مطمئن کر دیں۔ جواد نے پوچھا، یعنی یہ کہنا ہوگا کہ میں ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا، یہیں شہر میں تھا؟ وہ بولی، ہاں، ہم یہیں صبح سے اپنی کوٹھی میں فیروزہ کے ساتھ تھے، لیکن ابا دوپہر کو گھر آتے ہیں اور ہم گھر میں نہیں تھے۔ اکبر نے بے اختیار کہا، فیروزہ نے ابا سے بھی یہی کہا تھا کہ ابا تھوڑی دیر کے لیے بازار گئی ہیں۔ سلمیٰ نے کہا، ٹھیک، ہم کہہ دیں گے کہ 1 بجے دوپہر کو بازار گئے تھے اور دوسری بار اب بازار سے آ رہے ہیں، باقی تمام دن فیروزہ کے ساتھ رہے۔ جواد نے کہا، امی کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو میں اتنے پیچیدہ جھوٹ نہ بولتا۔ رہنے بھی دیں، آپ ایسے سچے مومن بھی نہیں ہیں۔ جھوٹ اور رشوت کی کمائی سے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں اور میرے سامنے ہی جھوٹ نہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس طنز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے کار اسٹارٹ کی، پھر آگے بڑھاتے بڑھاتے رک گیا۔ اس نے چونک کر اکبر کو دیکھا، پھر پوچھا، ابھی تم نے کیا کہا تھا؟ فیروزہ نے دوپہر کو ابا جان سے بھی یہی بہانہ کیا تھا کہ ہم بازار گئے ہیں۔ اکبر کو پہلے ہی احساس ہو گیا تھا کہ ایسا کہہ کر وہ خود چور بن گیا ہے۔ جواد نے پوچھا، اس کا مطلب ہے اکبر کہ تم دوپہر سے بلکہ صبح ہمارے جانے کے بعد سے فیروزہ کے ساتھ ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا، یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا بدمعاشی ہو رہی ہے؟ اکبر، اپنی پوزیشن کلیئر کرو ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سلمیٰ اپنی طرف کا دروازہ جلدی سے کھول کر بھائی کے سامنے ڈھال بنتے ہوئے بولی،